रहमान रहीम। आज हम इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक और खालिसतन अल्लाह के फजल के साथ सूरतुल कहफ की आयत नंबर 15 से 17 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी तर्जुमा और मुख्तसर इसकी तफसीर जो है इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि अल्लाह ताला इन आयत में हमसे क्या खिताब कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग आपके पास इल्म सीखने आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। तो देखते हैं आज की आयत हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम, हा उलाई ये, कौमुना हमारी कौम, इत्तखज़ू जिन्होंने बना लिया, मिन दूनिही उसके अलावा से, यानी अल्लाह के अलावा से, आलिहा माबूद, लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों नहीं, लौला क्यों नहीं, यअतूना वो लाते, अलैहिम इस पर, बिसुल्तानिन बय्यिन कोई वाज़े दलील, ठीक है, कोई वाज़े, बय्यिना वाज़े, सुल्तानन कोई दलील। फमन अज़लमु बस कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मा निफ्तरा उस शख्स से जो बांधे, इफ्तरा जो बांधे, अल्लाह अल्लाह पर, कदिबा झूठ। तो इन नौजवानों ने, या साबिक़ कहफ का जो जिक्र आ रहा है, ये उन्हीं का कौल है कि वो कह रहे थे कि ये हमारी कौम है कि जिन्होंने अल्लाह के अलावा माबूद बना लिए। तो इन नौजवानों ने सिर्फ तौहीद पर इक्तफा नहीं किया कि अल्लाह एक है, बल्कि अपनी जो उनकी कौम था, उनकी अपनी जो नेशन थी, उनके उन्होंने एक्शन का और उनके जो है उनकी बातों का उसका भी रद्द किया कि हमारी कौम किसी और इलाह के रब होने की दलील पेश क्यों नहीं करते हैं। यानी ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह है, ठीक है, तो अगर वाकई में कोई इलाह है तो इस बात पे कोई प्रूफ क्यों नहीं पेश करते हैं। हा उला कौमुना ये हमारी ही कौम है। ये देखें, कौमुना हमारी कौम, कौम ना हमारी, ठीक है, नून अलिफ ज़बर ना, हमारी, ये हमारी ही कौम है। अगर जो ये शिर्क करने वाली है, लेकिन इसके बावजूद उनको अपनी ही कौम कह रहे हैं। तो एक जो दाई होता है, जो एक दावत देने वाला होता है, वह अपनी कौम से डिस्टेंस रखने के बजाय उनमें घुल मिल के रहता है, ताकि वो उनको दीन की तरफ इनवाइट कर सके। क्योंकि इनविटेशन देने से पहले अगर किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन ना हो, कोई इंट्रैक्शन ना हो, तो दावत देना क्या हो जाता है, हार्ड होता है, और उसको बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि आप उनकी तबीयत को नहीं जानते हैं, वो आपकी नेचर को नहीं जानते हैं, वो आपके मिजाज को नहीं जानते हैं, ना आप उनके मिजाज को जानते हैं। तो दावत का काम करना क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। बहरहाल ये कहते हैं कि ये हमारी कौम है जिन्होंने बहुत से माबूद बनाए हुए हैं। आलिहतन जमा है किसकी, इलाह की, मिन दूनी ही अल्लाह के अलावा, औरों को ये क्या करते हैं, दूसरों की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को छोड़, दूसरों लोगों की क्या करते हैं, ये इबादत करते हैं। लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, यानी ये इस पर कोई दलील क्यों नहीं लेकर आते कि ये इबादत के लायक है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी कौम को इसीलिए छोड़ा था ना, पीछे आया था, इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअ मिन दूनिही इलाहा, कि हमारा रब क्या है, अल्लाह, रब अल्लाह है जो कि आसमान और जमीन का रब है, अगर हम इसके अलावा किसी और को पुकारेंगे तो हम बड़ी ही ज्यादती की बात करेंगे। तो इस आयत में वो अपनी कौम का अमल बता रहे हैं कि हमारी कौम ने क्या किया, अल्लाह को छोड़कर किसी और माबूदों की इबादत की है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, तो ये अल्लाह पर झूठ बोलना होगा। फमन अज़लमु बस कौन ज्यादा जालिम होगा उस शख्स से जो अल्लाह पर झूठ बांधे। तो ये अल्लाह पर क्या हो गया, झूठ बोलना होगा कि अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद पुकारा जाए। जुमर में आता है, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, सॉरी, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ इज़ जाअ, कि उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पे झूठ बांधे और झूठ कर दे, झुटला दे, बिस्सिद्क़ सच्चाई को, जबकि वो उसके पास आ जाए। तो कुरान पाक में तकरीबन 9 बार अल्लाह पर झूठ बोलने की ममानियत आई है।
सूरह ज़ुमर में आया है कई दफा, अनआम में, हूद में और दीगर कुछ सूरतों में भी आया है। तो यहाँ वो अपनी कौम से कहते हैं कि कोई वाज़ेह दलील पेश करें जो वाकई समझ में आने वाली हो कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है, अगर नहीं तो ये बड़ा ही जुल्म है। जैसे एक और जगह आती है, इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा, कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ नाम है, नहीं है ये मगर अस्माउन कुछ नाम, सम्मयतुमूहा के नाम दे दिए है तुमने उनको, व आबाउकुम और तुम्हारे आबाओ जदाद ने भी, मा अनज़लल्लाहु नहीं नाजिल किया अल्लाह ताला ने बिहा उसके बारे में कोई भी दलील। तुम सिर्फ क्या करते हो, नहीं तुम इत्तबा करते मगर गुमान की और हर उस चीज की जिसको तुम्हारी नफ्स चाहते हैं। यानी तुमने अपने ही तरफ से अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीजों की तुम इबादत करते हो और उनको नाम दे देते हो कि ये हमारी बारिश का रब है, ये हमारे जो है रिस्क का रब है, ये मौत का रब है। इस तरह के लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो शिर्क के अलावा दीगर मामलात में भी अल्लाह की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह ने ना फरमाई हो या जो अल्लाह की शानो शान ना हो। जैसे मामलात के बारे में कहना हाजा हलाल हाजा हराम, ये हलाल है ये हराम है, हालांकि अल्लाह के ने आप इस बारे में, कुछ लोग इतने ज्यादा होते हैं कि छोटी छोटी बातों में जो मकरूह होती हैं उन पे भी हराम के दलाई, या छोटी जो है वो डिसलाइक चीजों को भी हराम, हाजा कुल्लुन हरामुन, और कुछ इतने वो होते हैं कि जो मकरूह है उनको भी हलाल, नहीं नहीं हलाल है खाते जाओ बस, कुल्लुन हलाल कुल्लुन हलाल। तो इस तरह की चीजें जो है वो अल्लाह के बारे में मंसूब नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाई है। अपने पास से हलाल हराम के फतवे देना ये झूठ है, ये जुल्म है, ये नापसंदीदा है। इसी तरह अल्लाह की सिफात में किसी सिफत का इजाफा कर लेना, इसी तरह दीन के मामलात में नई नई बातें ईजाद कर लेना, झूठी अहादीस घड़ना, क्योंकि दीन क्या है, एक सीरियस मैटर है। इंसान को अगर कोई बात नहीं पता तो वह अपनी लाइल्मी का इजहार करे, रादर देन क्योंकि हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे इस बारे में बहुत नॉलेज है, वो क्या कर दे, क्योंकि जैसे फरिश्तों ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया था ना। उन्होंने क्या कहा था, कौलू सुबहानका, जब अल्लाह ताला ने उनको हजरत आदम के सामने पेश किया था और पूछा था चीजों के नाम जो हजरत आदम को सिखाए थे, फरिश्तों से पूछे, तो उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता, ला इल्म लना, नहीं है हमारे पास इल्म, मगर वही उतना ही जितना तूने हमें सिखाया है। तो जो इल्म अल्लाह अता कर देता है उसके अलावा कोई और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि बंदा अल्लाह पर झूठ बांधे या अल्लाह की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर दे कि जो अल्लाह ने फरमाई ना हो। तो इस बात से ये बात, इस आयत से ये बात पता चलती है कि ये नौजवान फितरत पे थे और अपने दीन में इतने मजबूत थे कि बगैर दलील के कोई बात नहीं मानते थे। क्योंकि आज कहा जाता है ना कि कोई पेश करें, प्रूफ करें इस बात को कि आपने कैसे कह दी। लेकिन ये नौजवान इतने साल पहले, इतने जो है टाइम पहले भी इनके अंदर हिदायत की एक लाइट थी, एक नूर था, कि जिन्हें अल्लाह ने खास तौफीक दी ईमान लाने की और साथ ही शिर्क को रद्द करने की भी हिम्मत दी थी, और फिर वो इसके लिए दलील भी मांग रहे थे। देखें, व इज़ अतज़लतुमूहुम, और जब अतज़लतुमूहुम, तुम जुदा हो जाओ उनसे, हम उनसे, अतज़लतुमू तुम जुदा हो जाओ, हम उनसे। कुरान पाक में जहाँ कहीं भी हम आएगा ना उसका मतलब होता है उनको, ठीक है, उनसे या उन, वो तर्जुमा होता है। वमा, और जिन चीजों की या अबुदूना वो इबादत करते हैं, इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, इल्ला का मतलब होता है सिवा, अलावा, एक्सेप्ट, अल्लाह के अलावा, फ़अबू, बस तुम ठिकाना पकड़ो, इलल कहफी, कहफ की तरफ यानी गार की तरफ, यांशुर लकुम, फैलाएगा तुम्हारे लिए, नशर कर देगा तुम्हारे लिए, रब्बुकुम तुम्हारा रब, कुम का मतलब होता है तुम, हम का मतलब होता है वो, ठीक है। ये छोटे छोटे ना इलामतें होती है जिनकी वजह से कुरान पाक का तर्जुमा करना निहायत ही इंसान हो जाता है। ये हम का मतलब होता है वो, कुम का मतलब होता है तुम। तो ये वो फैलाएगा, लकुम ला के लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, रब्बुकुम तुम्हारा रब, रब रब, कुम तुम्हारा, तुम्हारा रब, मिर रहमती ही अपनी रहमत से, वयुहय्यि लकुम, और वो मुहैया करेगा, लकुम तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम तुम्हारे मामलात में, अमर मामला, कुम तुम्हारे, तुम्हारे मामलात में से, मिरफका आसानी, ठीक है। वइज़ अतज़लतुमूहुम, और जब तुम किनारा कर लो उनसे, किनारा ये जो है अतज़लतुमूहुम, ये अज़ल से है, इसका मतलब क्या होता है, उज़लत, किनारा कर लेना, दूर हो जाना, जुदाई इख्तियार कर लेना। यानी तुम गार वालों
تم اپنی قوم سے جب علیحدہ ہو جاؤ، جب ان سے سیپریٹ ہو جاؤ، علیحدگی جو ہے وہ جو سپریشن ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فزیکلی، جسمانی طور پہ، ایک ہوتی ہے مانوی. جسمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا بوائے کاٹ کر دینا، علیحدگی اختیار کر لینا، دور ہو جانا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دینا، ایک دوسرے کے گھر جانا چھوڑ دینا. اور مانوی کیا ہوتی ہے کہ انسان فزیکلی تو ایک کسی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن مینٹلی یا ذہنی طور پر اس کی جو رائے ہوتی ہیں، اس کی جو خیالات ہوتے ہیں، جو اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو اس کی تھاٹس ہوتی ہیں، یا جو اس کے اوپینین ہوتے ہیں، وہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں فزیکلی، لیکن ان کی سوچ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ملتی ہے، ان کے خیالات ایک دوسرے سے بالکل کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. تو ایک مشہور فرقہ بھی ہے معتزلہ کا، سنا ہوگا آپ نے، ایک فرقے کا نام ہوتا ہے معتزلہ. حسن بصری کہتے ہیں ایک دفعہ کسی مسئلے پر اپنے اوپینین دے رہے تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، ان کا نام تھا واصل بن عطا. اس نے جو ہے نا ان سے جو ہے نا ایگری نہیں کیا یا اختلاف کیا ان سے، اور کہ آپ کی یہ جو رائے ہے، اوپینین ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے اس بارے میں نا، اس مسئلے کے بارے میں. اور پھر وہ ان سے الگ ہو کر ایک گروپ کے پاس گیا، وہ شاگرد جو تھا اسٹوڈنٹ، اور ان سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. تو حسن بصری نے فرمایا اعتزل عنا، اعتزل عنا، تم ہم سے جدا ہو جاؤ. یعنی اگر تم ہماری رائے سے، ہمارے اوپینین سے اگری نہیں کرتے تو تم ہم سے سیپریٹ ہو جاؤ. تو اسی بنا پر اس فرقے کا جو نام ہے معتزلہ مشہور ہو گیا. یہ جو واصل بن عطا جو چلا گیا اور ایک جماعت سے جا کر اپنا اوپینین پیش کیا کہ میں حسن بصری کے جو ہے خلاف ہوں، تو پھر وہاں سے جو ایک گروپ بنا اس کا نام کیا مشہور ہوا؟ معتزلہ. اور یہ جو معتزلہ تھے یہ عقل پرست فرقہ تھا. یعنی ہم جو ہے اہل سنت والجماعت جو ہوتے ہیں نا، قرآن سے دلائل لیتے ہیں نا، کوئی بھی بات پیش کرنی ہو، پروف کرنی ہو، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں قرآن سے ثبوت مل رہا ہے، نہیں تو پھر حدیث میں اس کا ثبوت آ رہا ہے، کس حدیث میں آ رہا ہے، کیسی ہے، یعنی ہم وہاں سے ہم اپنی جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں. اور یہ جو معتزلہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل سے جو ان کی سینس میں بات بیٹھتی ہے یہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں بیٹھتی اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں. جو بات ان کو آسان لگتی ہے اس پر وہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو بات ان کو آسان نہیں لگتی، جس پر عمل کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، اس میں وہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں یا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ جو وحی ہے، اللہ کی جو وحی ہے، جو قرآن ہے، وہ ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، ہماری عقل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو گائیڈنس کے لیے آتا ہے، نہ کہ ہماری عقل وہ وحی کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. سمجھ آئیے آپ کو کہ جو وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی وحی ہے، وہ ہماری عقل کو راستہ دکھائے گی، وہ اس کو ڈائریکشن دکھائے گی، نہ کہ ہماری عقل وحی کو ڈائریکٹ کرے گی کہ آپ نے ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا ہے. تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو اصحاب کہف نے اپنی قوم کو دونوں طرح سے چھوڑا تھا. جسمانی طور پہ بھی وہ چھوڑ دیا تھا، اور مینٹلی بھی، ذہنی طور پر بھی وہ دونوں طریقے سے. جسمانی طور پہ وہ غار میں چلے گئے تھے چھوڑ کر، اور ذہنی طور پر انہوں نے ان کے عقیدے کا کیا کر دیا تھا؟ رد کر دیا تھا، ڈینائی کر دیا تھا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہا تھا نا کہ نہ صرف قوم کو چھوڑا تھا، بلکہ جن معبودوں کی قوم کی تم عبادت کرتے ہو ان معبود کو بھی چھوڑ دیا. نہ صرف وَمَا يَعْبُدُونَ، جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو بھی چھوڑ دیا. تو فزیکلی بھی چھوڑا، اور جو ہے جسمانی مانوی ہر طریقے سے ان کو چھوڑ دیا. إِلَّا اللَّهِ، یعنی تمہارا اور ہمارا رب صرف اللہ ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم کیا کرو؟ غار میں پناہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ غار میں چلے جاؤ، پناہ لو، جا کے شیلٹر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مشہور جگہ تھی غار، جس میں یہ لوگ پہلے بھی آپس میں مشورہ کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں غار ارکم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے. الکہف کا جو لفظ ہے یعنی خاص غار، ٹھیک ہے. تو ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ اپنی رحمت کو پھیلائے گا. یہ ینشرو نشر سے ہے. نشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. جیسے ہوتا ہے نا خبریں نشر ہو گئی ہیں، اردو میں جو لفظ لوگ جانتے ہیں ان کو یہ لفظ آتا ہوگا، نشر نامہ، خبر نامہ، خبریں نشر کر دو. تو خبر کا نشر کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح کپڑا پھیلانا، بارش پھیلانا، رحمت پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اپنی کچھ رحمت میں سے، من رحمتہ، اپنی کچھ رحمت میں سے، وَحَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملات میں آسانی. مرفقہ کا جو لفظ ہے، مرفق، رفق سے ہے، را فا اور قاف سے، ٹھیک ہے، رفق
کہتے ہیں آسانی کو، نرمی کو، ان اللہ یحب الرفق، بے شک جو شخص جو ہے بھلائی سے، حدیث ہے نا، اللہ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، یہ حدیث بھی آتی ہے۔ تو رفق کا بہرحال مطلب ہوتا ہے آسانی، نرمی، فائدے کے سامان کو۔ تو یہ لفظ جو ہے نا یہ کوہنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَامْسَحُوا، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور تم کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو اپنی کوہنیوں تک، اپنے ایلبو تک۔ تو یہ جو مرافق، یہ کوہنی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کوہنی کیا کرتی ہے، ہماری ایلبو ہمارے لیے بہت آسانی والے معاملہ کرتی ہے۔ اگر ہماری بازو میں کوہنی نہ ہو، ہماری ایلبو نہ ہو، تو بالکل یہ اسٹریٹ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ درمیان یہ جو ہے یہ کوہنی کیا کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی بازو کو موو کر سکتے ہیں، اس میں موومنٹ میں آسانی ہوتی ہے، کام کاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ہم ٹیک لگا سکتے ہیں۔ اگر نہ ہوتی تو آپ سوچیں ہم کیسے کرتے، اپنی بازو کو کیسے ہلاتے، کیسے اسے کام لیتے، بالکل اسٹریٹ ہوتی۔ تو یہ درمیان میں جو ایلبو ہے یہ کیا کرتی ہے، ہمارے لیے آسانی والے معاملات کرتی ہے۔ تو اسی لیے مرافق یعنی کوہنی کو بھی ہم مرافق جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کس لیے کہ یہ ہمارے کام کاج میں آسانی والا معاملہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ تو جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملات میں ہمیں ہدایت دے۔ تو ان کی اس دعا کے قبول ہونے کا انہیں اتنا یقین تھا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کا، جو ان کا لیڈر تھا، وہ کہا کہتے تھا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں گے تو وہ بھی اپنی رحمت ہمیں عطا کرے گا اور ہمارے معاملے میں آسانی فرمائے گا۔ اور مومن کو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے دعا کی قبولیت پر، اور یہ چیز، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو انسان کو ہر معاملے میں مطمئن رکھتا ہے، اس سے توکل بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے بدلے اس کو بہترین چیز عطا کرتا ہے، اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ایوب سے جو ہے ان کی جو ہے ہر چیز ان سے لے لی، اتنے جو ہے وہ ان کے پاس اتنا مال تھا اور اتنی دولت تھی، اتنا کچھ تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، ہر چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے جب وہ ہے سب کی سب چیزیں چھین لی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سب کچھ عطا کیا تو اس کا مثل بلکہ اس سے بھی بہتر عطا کیا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں بہت دفعہ بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم بیماری کی وجہ سے، کسی النس کی وجہ سے، کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہم کچھ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ڈائبٹک ہو گئے تو یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، بیمار ہو گئے تو یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے بزنس کو لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی نیندیں قربان کر دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے ہیں، جسمانی طور پہ کچھ خیال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی انوائرمنٹ کو، کسی علاقے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ پائے گا اللہ کی زمین کو بڑی ہی وسیع، بڑا کچھ پائے گا وہ اللہ کی راستے میں۔ تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ان لوگوں نے بڑا سٹیپ اٹھایا تھا کہ اپنے گھروں کا کمفرٹ، اپنے گھر والوں کو، اپنی دنیا سب کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو بہت تسلی تھی، وہ مطمئن تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عزلت جو ہے نا، کہ جو آئسولیشن ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اگر تو یہ کسی ویلڈ ریزن کے لیے ہو، کسی رائٹ ریزن کے لیے ہو، تو یہ قابل قبول ہے۔ دیکھیں انسان کبھی دنیاوی معاملات میں بھی اپنے آپ کو جو ہے گوشہ نشین کر لیتا ہے، آئسولیٹ کر لیتا ہے، اور کبھی بیماری کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ کبھی جیسے ابھی کورونا ہوا تھا تو سب ایک دوسرے کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، اور کبھی امتحان کی تیاری کی وجہ سے انسان کہتا ہے میں نے آج کسی سے نہیں ملنا، جب ہمارے ایگزام ہوا کرتے تھے بس اب ہم نے گوشہ نشینی اختیار کر لینے، گھر کے کوئی کام بھی نہیں کرنے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ایگزام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آئسولیشن ہوتی ہے یہ کئی ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں رہنمائی یہ دیتا ہے کہ اگر فتنوں سے بچنے کے لیے ہو، یا مصیبت سے، یا کسی انوائرمنٹ، کسی ایٹماسفیئر سے، کسی ماحول سے بچنے کے لیے آپ نے یہ علیحدگی اختیار کی ہے تو جائز ہے، لیکن بغیر کسی ریزن کے انسان اپنے آپ کو پبلک پلیس سے اگر کنارہ کشی کر لے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مرد حضرات جو ہے باجماعت نماز سے الگ ہو جائیں گے، اسی طرح بہت سے جو حقوق و فرائض جو انسانوں کے ہم فرائض ہوتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔
لیکن اصل اصول تو یہ ہے کہ اگر ویلڈ ریزن کی وجہ سے اختیار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انسان اسی ماحول میں رہتے ہوئے ذہنی عزت بھی اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے منہاج القاصدین، اس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عزلت کے یعنی گوشہ نشین ہونے کے یا علیحدگی اختیار کرنے کے فوائد بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان علیحدگی گوشہ نشینی یعنی آئزولیٹ ہوتا ہے تو وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی رب کو پہچانتا ہو اور وہ کسی اور سے محبت رکھتا ہو. دوسرا فائدہ بتاتے ہیں کہ انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جو میل جول سے ہوتے ہیں، جیسے غیبت، چغلی، بہتان. پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کیونکہ انسان جب لوگوں سے ملے گا تو وہ منکرات کا مشاہدہ کرے گا نا. جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں میں برائیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کے کپڑے نہیں ٹھیک طریقے سے پہنے ہوئے، کسی کا بات کرنے کا انداز نہیں ٹھیک ہے، کوئی جو ہے اپنے آپ نے مختلف قسم کی ہم کوئی غلط بات ہو رہی ہے، ہم کرتے ہیں نا. جب اکٹھے ملتے ہیں تو ہم طرح طرح کی منکرات کا جو ہم دوسرے کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر اگر ہم خاموش رہیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر بولیں گے تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سامنے کی طرف سے. تو اس لیے اس فتنے سے بھی ہم اس فریضے سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. تیسری بات، انسان ریاکاری سے بچتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی لا علاج بیماری ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے. پھر اسی طرح انسان جب کسی سے ملتا ہے تو زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ایک طرح سے یہ نفاق ہوتا ہے. پھر ایک اور فائدہ، لوگوں کی برائیوں سے، ان سے ملنے والی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ تیرے دشمن دوستوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ دوست نہ بناؤ. تو جب انسان بہت زیادہ میل ملاپ رکھتا ہے تو انہی لوگوں سے اس کو کیا ہوتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہے، جس سے ہم پریشان رہنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح پانچواں فائدہ ان بتاتے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں تم سے اور تمہاری جو امیدیں ہیں وہ لوگوں سے کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جائیں گی. کہ کوئی تم سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھے گا اور تم لوگوں سے نہیں رکھو گے. تو وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے جو ہمیں لوگوں سے امیدیں رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. چھٹا فائدہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ثقیل الطبع اور بیوقوف کے مشاہدے اور ان کے برے اخلاق کو برداشت کرنے سے بچاتا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی ایسے لوگ جن میں کوئی عقل نہیں ہے اور جن کی کمپنی ہمیں نقصان دیتی ہے، تو جب ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں گے تو ہم ایسے لوگوں سے، ایسا بیوقوف اور برے اخلاق کے لوگوں سے کیا ہوں گے، بچ جائیں گے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر انسان سب سے کنارہ کش ہوتا ہے تو نقصان بھی ہوتے ہیں. پہلا نقصان، علم سیکھنا، سکھانا، نفع دینا، حاصل کرنا، ادب حاصل کرنا، محبت حاصل کرنا، اس سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح نمبر 2، اجتماعی عبادات یعنی حج جو سب مل کر کرتے ہیں، وہ نماز با جماعت مردوں کے لیے، جمعہ، عیدین، ان سے محروم ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ فتنوں کی صورت میں انتہائی آخری لاسٹ سٹیج پر انسان عزلت اختیار کر سکتا ہے جب اس کے دین کو خطرہ ہو. لیکن لوگوں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، گھل مل کر رہے اور ان سے ملنے والی تکالیف برداشت کرے بنسبت اس کے جو ان کو چھوڑ کر الگ ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ الگ ہو جائیں گے تو آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے، آپ امر بالمعروف سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. تو بہت سے جو ہے یعنی کہ ایک حد تک پھر انسان جو ہے یہ سارے کام کرے کہ جہاں سے اسے بہت نقصان ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں اس سے ملوں گا تو میرے تو اخلاق جو ہے وہ بہت بدترین ہو جائیں گے اور میں جو ہوں مزید برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو وہ مومن جو ہے وہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے. تو انسان کی فطرت کے بھی یہ خلاف ہے نا کہ ہم الگ ہوئے، ہماری فطرت میں نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، وہ سب سے الگ ہو کر ہے. کیونکہ بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ سوشل ہونا یا آپس میں جو سے ملنا کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو جب انسان اپنی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے، بہت ہی نقصان کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ عزت اختیار کرتا ہے، اس سے بھی بڑی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں اصحاب کہف نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھی
تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑا لیسن یہ ہے کہ انسان دعا مانگے پھر امید رکھے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. یہ جو اللہ سے حسن ظن ہے نا، اچھا گمان انہوں نے رکھا تھا، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کا خیر ذکر جاری کر دیا. آج ہم اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں میں ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے نا، پڑھی جاتی ہے نا، اور ان کا ذکر ہوتا ہے. تو ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو رب نے ان کا ذکر نشر کر دیا، عام کر دیا، قرآن جیسی کتاب میں اس کو محفوظ کر دیا. ان کا اللہ سے حسن ظن کو اس طرح پورا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. کتنی اچھی انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ نے دعا کی قبولیت دیکھے کیا کی کہ اللہ نے ان کے لیے رب ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے اپنی رحمتیں پھیلا دی ہیں اور تمہارے لیے تمہارے معاملات میں آسانی والے معاملات فرمائے. کتنی پاورفل دعا ہے. ہم یہ مانگے اور اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی یہ معاملات فرمائے گا. تو قرآن جیسی کتاب میں اس کو محفوظ کر دیا اور آخر دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا اور وہاں بھی ان کے معاملات میں آسانی پیدا کر دی. یعنی غار میں، اس کی تفصیل آگے آتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولت پیدا کی، وہ دیکھتے ہیں ہم. وَتَرَى الشَّمْسَ وَتَرَى، اور جب آپ دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں الشمس سورج کو، اذا اور دیکھیں آپ الشمس سورج کو، اذا جب، طلعت وہ طلوع ہوتا تھا، تزاوروا وہ ہٹ جاتا تھا، عن کہفہم غار والوں سے، ٹھیک ہے، دور ہٹتا تھا غار والوں سے، ذات الیمینی دائیں طرف سے، رائٹ طرف سے، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا تھا، تَقْرِضُهُمْ وہ الگ ہو جاتا تھا یا کترا جاتا تھا، ذات الشمالی کہاں سے، شمال کی طرف سے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ اس غار کے اس میں، یعنی فجوہ کشادہ جگہ میں تھے، کشادگی میں تھے، منہ اس میں، کس میں، غار میں. ذَلِكَ یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، میں جس کو یہد اللہ ہدایت دے دے اللہ، فہو المہتد بس وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل اور جس کو گمراہ کر دے وہ، فلن بس ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولین کوئی بھی ولی، کوئی بھی دوست، مرشدہ اور نہ ہی کوئی ہدایت دینے والا. تو یہ اللہ کی رحمت جو تھی ان غار والوں پر ہوتی تھی. وَتَرَى سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب، اور آپ دیکھیں سورج کو، یا ہر وہ شخص جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سب اس سے مراد ہیں کہ جب آپ سورج کو دیکھیں، کہ اگر آپ دیکھتے اس غار میں جس میں وہ تھے، یعنی جب وہاں پہ وہ اصحاب کہف یا نوجوان والے جس غار میں تھے، جب سورج طلوع ہوتا تھا نا، جب سورج نکلتا تھا صبح کا ٹائم، تو وہ ان غار سے کترا کے نکل جاتا تھا دائیں جانب سے، یعنی ان کے غار کا جو منہ تھا نا وہ ساؤتھ یعنی شمال کی طرف تھا، ٹھیک ہے. تو جب سورج نکلتا تھا نا تو دھوپ دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے آتی تھی، اور وہ ان کی اگر بہت زیادہ اوپر نہیں آتی تھی کہ غار کو بالکل کور نہیں کر لیتی تھی کہ اندر تک دھوپ جاتی اور وہ جو ہے گرمی سے ان کا برا حال ہو جاتا، بلکہ ان کو بچتے ہوئے، ان کو بچاتے ہوئے ایک سائڈ سے گزر جاتی تھی، دائیں جانب سے گزر جاتی تھی. اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے بالکل سائڈ سے گزر جاتی تھی. یعنی جب سورج غروب بھی ہو رہا ہوتا نا، تب بھی اس کی دھوپ کبھی کبھی کتنی تیز آنکھوں کو چبھ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے لیے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا، بلکہ ان کے معاملات میں اتنی آسانی فرمائی. سب سے پہلے تو ان کو سلا ہی دیا نا اللہ نے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی سٹریس ہو، انزائٹی، پریشانی، تکلیف، ان سب کا بہترین علاج کیا ہوتا ہے، نیند. کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو جب ہمیں نیند آ جاتی ہے تو ہماری طبیعت کیا ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا کیا کہ ان کو سلا دیا. اور جب سورج ہے، ظاہری بات ہے جب سورج نکلتا ہے اور جب وہ آنکھوں میں پڑتا ہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، تو اللہ نے ان کی جسموں کو، ان کی نیند کو سورج سے کیا کر دیا، محفوظ کر دیا. اور جو ان کے جسم تھے وہ کیا تھے، غار پہ کسی تنگ جگہ میں نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تنگ جگہ میں تھے، بلکہ بڑی ہی کشادہ، بڑی ہی کھلی جگہ تھی، بلکہ بہت ہی کھلی جگہ میں کیا تھے، پڑے ہوئے تھے اور دھوپ سے بالکل محفوظ تھے. اللہ نے ان کے جسموں کی بھی حفاظت کی
اور ان کی جو ہے ہر طرح سے ان کی حفاظت کی. تزاورو کا جو لفظ ہے یہ زور سے ہے. زور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا، زیارت سے ہے. ٹھیک ہے، تزاورو زیارت سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا. لیکن جب آگے عن کا لفظ آ گیا نا، تزاورو عن کہفہم، جب آگے عن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی کرنا، ایک طرف جھک جانا، پیچھے ہٹ جانا، ملاقات ہی نہ کرنا. تزاورو کا مطلب ہوتا ہے زیارت سے نکلا ہے، زار یزورو ملاقات کے لیے جانا، ملاقات کرنا، زیارت کرنا. لیکن جب اس کے آگے عن آ جائے قرآن پاک میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، ملاقات کو نہ جانا، کنارہ کشی کرنا، جھک جانا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ تَقْرِضُهُمْ، یہ جو تقرضوہم کا جو لفظ ہے یہ قرض سے ہے، قرض سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. ٹھیک ہے، کہ ان کو سورج چھوڑ دیتا تھا، ان سے علیحدہ ہو جاتا تھا، ان کو کاٹ دیتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ کھلی جگہ پر تھے تاکہ ہوا پہنچتی رہے، وینٹیلیشن ہوتی رہے، اور ان کی نیند پرسکون ہو. سبحان اللہ. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ. یہ سارا انتظام، یہ ساری ارینجمنٹس، یہ ساری پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تھی، اللہ کا احسان تھا. اور یہ اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نشانیاں بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں. یعنی عام حالات میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نشانیاں جو ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں نشانیاں جیسے سورج کا دیکھیں ایک مخصوص سمت سے نکلنا، ایک ڈائریکشن سے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس ٹائمنگ میں سورج نکل رہا ہے، اس ٹائمنگ میں غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، چاند غروب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، موسموں کا بدلنا، دن کا لمبا اور چھوٹا، گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، سردیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے انتظام کر دیتا ہے جو ایک نشانی بن جاتے ہیں. جیسے موسیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کو باسکٹ میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا. یاد ہے نا، جب وہ فرعون سب لڑکوں کو قتل کر رہا تھا تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اس کو تو ڈال دے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تو اسے خوف کرے گی تو ہم کیا کریں گے، بس تو جب اس پر خوف کرے گی، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف ان ارضعی کیے کہ وہ اسے دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ، پر جب وہ خوف محسوس کرے علیہ اس پر، فَأَلْقِيهِ، پس اسے ڈال دے وہ، فِي الْيَمِّ، دریا میں. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو حکم دیا کہ تو اسے کیا کر، باسکٹ میں ڈال کر دریا میں بہا دے. تو اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا، واپس کر دیا. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو لٹانے والے ہیں تیری طرف. تو اللہ کی جو نشانیاں جو قرآن میں ہوتی ہیں یا شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، یہ بندے کے لیے ہدایت کے لیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت نہیں پاتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا کر دینا، آگ کا کام کیا ہے، وہ تو کیا ہے، گرم ہے، اس کا کام ہے جلانا. لیکن اس کو لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو کیا کر دیا، یا نہ رکونی بردم السلامہ، کہ اے آگ تو کیا ہو جا، برد یعنی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ بالکل ہی ٹھنڈی ہو جا، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو. تو آگ کا کام جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو کیا کر دیا، ٹھنڈا کر دیا. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہوتی ہیں. تو اس سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہدایت نہیں پاتے ہیں. تو اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں. من یہد اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس شخص سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کو ہدایت نہیں دے پاتا، وہ اپنے رستے پر نہیں چلا پاتا. یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہدایت کر لے. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں کس میں سے کر دے، ہدایت والوں میں سے کر دے. اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ تو ہم ہدایت میں دے، ان لوگوں میں کر دے جس کو تو نے ہدایت دی ہے. وعافینا، تو ہماری حفاظت کر. تو یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی ولی اور نہ ہی کوئی مرشد، یعنی نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی ہدایت دکھانے والا، یعنی حق کی طرف اسے بلانے والا نہیں پائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی. اور یہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے کہ اس سے ہدایت چھین لے، لیکن جس کو ہدایت دیتا ہے تو یہ وہی جانتا ہے کہ کس کو کیوں ہدایت عطا کر رہا ہے اور کس کو کیوں محروم کر رہا ہے.
اور کسی کو اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو کوئی اور اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی ایک ماں باپ، استاد، مربی، وہ اپنے اگر بچوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کرتے رہیں، ہدایت نہیں ملے گی جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا. اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طلب ہو، اس کی خواہش ہو. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ تم سب کے سب یا عبادی کلہم ضالون، کہ تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من اہتدیتا، مگر وہ شخص کہ جس کو میں ہدایت دے دوں. بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ولی نہیں ہے، ولین دوست نہیں ہے، مرشدہ راہ دکھانے والا. تو جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایسے مددگار مہیا کرتا ہے جو اس کی ہدایت کا سامان مہیا کرتے ہیں، جو اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا مل جانا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور انہوں نے چونکہ ہدایت کی دعا مانگی تھی، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ تو ہمیں ہمارے معاملات میں رشد ہدایت دے دے، تو اللہ نے بھی ان کے لیے ہدایت کو آسان کر دیا. اور یہ جو رشد ہوتی ہے نا، ہدایت مرشدہ، یہ جو ہدایت ہے یہ انسان کے اپنے اندر سے بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص پیر ہو یا انسان ہوگا تو ہدایت ملے گی، بلکہ اللہ انسان کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ماحول کیا تھا؟ باپ مشرک تھا، اتنے بڑے مشرک کے بتوں کو تراشتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے، یا ہمارے لیے ایسے لوگوں کو مہیا کر دے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ہم اس میں جو دعا مانگتے ہیں وہ ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کی ضرورت انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا، دنیا کا یا آخرت کا، اگر انسان کا ایک قدم بھی غلط اٹھ جائے تو وہ غلط انجام کو پہنچ جاتا ہے. اور یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ٹھیک ڈائریکشن دے اور دل کے اندر خیالات ڈال دے کہ جس کی وجہ سے وہ کام کر سکیں کہ جس سے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.